बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रह। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की उन्हें याद करो, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा, और ना कोई शख्स किसी से कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश फ़ायदा देगी, और ना ही कोई मदद की जाएगी। अब बनी इसराइल को एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि देखो, मेरी वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम्हें दी थी, और मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी थी, प्रेफर किया था कि इनको हदायत के लिए चुन लो, नेक लोग हैं ये। लेकिन अब क्या हो गया है कि क्यों तुम अब आखिरी नबी पर ईमान नहीं ला रहे, और फिर उन्हें क़यामत के दिन से डराया कि उस दिन से डरो, उस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, ना कोई सिफारिश काम आएगी, जब तक कि अपने पास ईमान ना हो, अमल ना हो। हाँ, उस अमल जो शख्स ईमान ले आए, अच्छे कामों की कोशिश करता रहे, फिर उसके करने में कहीं कोई गलती हो गई, उसके लिए कोई सिफारिश हो सकती है। लेकिन जिसका ईमान ही सही नहीं है, जो सब नबियों पर ईमान नहीं लाता, वो तो मुसलमान ही नहीं होता। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम नबियों पर ईमान लाया जाए। और उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर उन्हें समझाया कि हज़रत इब्राहीम के वक्त को याद करो। क्या हुआ? इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों से आज़माया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्यों दी? कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी थे जिनको तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं, तमाम रिलीजन के फॉलोअर्स मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर ईमान लाते हैं। बनी इसराइल भी कहते थे हम तो हज़रत इब्राहीम के बहुत करीब हैं, वो तो हमारे ही बुज़ुर्ग थे। तो कहा कि फिर उनके नक्शे कदम पे चलो। उनको तो जब उनके रब ने बहुत सी बातों पर आज़माया, वो उस सब पर पूरा उतरे, उन्होंने हर आज़माइश को खुले दिल से कबूल कर लिया। अब ये जो तुम पर आज़माइश आई है कि हाँ, तुम्हारा एक पसंद के मुताबिक काम नहीं हुआ, नबी तुम्हारी बनी इसराइल में से नहीं आया, बनी इस्माइल से है, तो तुम उनके नक्शे कदम पर चलो। उन्होंने तो अल्लाह की हर बात को माना था, हर मुश्किल को हंस कर उसका फेस किया, उसे मुकाबला किया कि अल्लाह ने जो भी कहा है मुझे ये करना ही है। हज़रत इब्राहीम खुशी खुशी वो काम करने चल पड़ते थे। अब क्या हुआ? उसका अल्लाह ताला ने इनाम क्या दिया? मैंने उसे तमाम लोगों का इमाम बना दिया। और उन्होंने पूछा मेरी औलाद में से? फरमाया मेरा जो वादा है वो ज़ालिमों में से नहीं है, यानी जो गुनाहगार है, जो तुम्हारी औलाद में नेक होंगे उनके साथ मेरा यही वादा है, और जो गुनाहगार हैं, गुनाहगारों से कोई वादा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस किस तरह आज़माया? सबसे पहले तो देखें, उनके वालिद वही इस्लाम नहीं लेकर आए थे, वही उन पर ईमान नहीं लाए थे, और उन्होंने उनको घर से निकाल दिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फिर आप चले आए कि नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानते मैं उनके साथ क्या रह के करूँगा। और फिर पूरा मुआशरा उनके, जहाँ वो रहते थे, तमाम सोसाइटी उनके ख़िलाफ़ हो गई थी। फिर वो अपना घर बार छोड़ के आ गए अल्लाह की खातिर। फिर जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे से बच्चे थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इन्हें मक्का में छोड़ो। वहाँ उस वक्त कोई रहता ही नहीं था, बिल्कुल सुनसान वीरान सहरा था, डेज़र्ट था। आप हज़रत इब्राहीम अपने अल्लाह के हुक्म पर उनको वहाँ पर छोड़ आए, और फिर ये कि उनको अपने बच्चे को कुर्बान करने का हुक्म दिया, उन्होंने उसको भी पूरा किया। अल्लाह ताला की दी हुई आज़माइशों पर, दिए हुए
ایگزامس پر، دیے ہوئے مشکلوں پر جب وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ریوارڈ دیا کہ انہیں تمام جو انسان تھے ان کا لیڈر بنا دیا، امام بنا دیے. جو میں نے کہا ہے نا کہ ہر دین کا ماننے والا، ہر مذہب کا ماننے والا ان کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو یہ ان کو ایک انعام مل گیا. اور پھر کیا کیا ان کو انعام ملے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ بالکل جب طوفان نوح آیا بالکل ختم ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب آپ اس کی تعمیر کریں. پھر جو حضرت اسماعیل جو بہت چھوٹے سے بچے تھے جن کو یہاں پہ مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا اس وقت وہ بڑے ہو چکے تھے، 15 16 17 سال کے لڑکے تھے. انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو انعام دیا کہ اب یہاں جو میرا گھر ہے اس میں ایک جگہ کو مقام ابراہیم کہا کہ اس کو اور تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے حکم دیا کہ یہ جو گھر کی جگہ ہے مقام ابراہیم، اپنے گھر میں پورے یعنی کہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہاں پر ایک جگہ فکس کر دی ابراہیم کے لیے، اس کو مقام ابراہیم کا. اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب جو بھی کوئی اس گھر میں جائے وہ اس جگہ پر نماز پڑھا کرے. تو جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی زیادہ فضیلت ہوئی کہ جو بھی خانہ کعبہ میں جاتا ہے وہ ان کو یاد کرتا ہے کہ اچھا یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، وہاں 2 نفل پڑھنا افضل ہے. اور اس کے بعد جب مینا میں جاتے ہیں حج کے لیے، مینا میں جا کے قربانی کرتے ہیں تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلی جو قربانی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مینا کے میدان میں کی تھی، جب ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. وہ اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے. ان کے بیٹے نے بھی ان کی بات مانی حضرت اسماعیل نے، لیکن جیسے ہی چھری ان کی گردن پہ رکھی اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیج دیا، ایک دمبا بھیج دیا کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے. پھر انہوں نے اس جانور کو ذبح کیا. اس کے بعد سے آج تک اور قیامت تک وہیں پر قربانی جو ہے وہ ہوتی رہے گی، اور ہر قربانی پہ ہم حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ اس جگہ کو برکت والا بنا دے، امن والا بنا دے. اور سب علماء کہتے ہیں کہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ خانہ کعبہ اور یہ جو مکہ ہے، حالانکہ مکہ بالکل ڈیزرٹ ہے لیکن وہاں پر ہر موسم کے پھل، آپ کبھی بھی جائیں ہر موسم کے پھل ہوتے ہیں. اور پھر کیونکہ وہاں پر ان کی جو وائف تھیں اور چھوٹا سا بچہ اکیلا تھا تو بار بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسا کریں کہ اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں، وہ بار بار ادھر جائیں، بار بار ادھر جائیں. تو اللہ نے کیسے دل میں محبت ڈال دی کہ دور دور سے لوگ حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں اور ہر وقت وہاں پہ ایک رش لگا ہوا ہے، ایک برکت ڈال دی ہے. تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کیوں بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ اگر میرے بندے ان باتوں کو مانتے ہیں جو انہیں دل سے تو پسند نہیں ہوتی، اس میں ان کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم سمجھ کر مان لیتے ہیں، تو پھر میں انہیں بہت بلند مرتبہ عطا کرتا ہوں. اب فرض کریں جیسے ہمیں نماز پڑھنا ٹھیک ہے مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات صبح اٹھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ مشکلیں برداشت کر لیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے اللہ کا حکم ہے نا، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا ہے اور مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے اگر ہم نماز پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد آپ کے ہر کام میں کرے گا. اسی طرح اگر ہمیں قرآن پڑھنا مشکل بھی لگتا ہے کہ اچھا ہر وقت ہم قرآن کو، ابھی ہم نے اسکول کی پڑھائی کیا مجھے قرآن پڑھنا ہے، تو کہیں کہ نہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد کر لیا کریں کہ نہیں یہ تو مجھے تو بہت چھوٹی بات کرنے کو اللہ نے کہا. حضرت ابراہیم کو اتنے بڑے بڑے کام دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، جو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے اس کا ذکر آئے گا
تو میں ایک دفعہ نہیں ایک دم سب بتا سکتی، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن وہ بہت مشکل کام تھے جن کو حضرت ابراہیم نے خوشی خوشی مان لیا کہ ٹھیک ہے میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس کو مان لوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے بہت فضیلت دی، بہت بڑا درجہ دیا۔ یہی بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مشکل کام ٹھیک ہے تمہیں مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر تم مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہی چیز ہمارے لیے بھی سیکھنے کی ہے کہ ہمیں جو بھی کام مشکل لگتا ہے دین کا، وہ ہم خوشی خوشی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں ہمارے لیے فیصلے کر دیے ان کو بھی ہم خوشی خوشی مانیں، عبادت بھی خوشی خوشی کریں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگے، انہوں نے کیا اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ ان کے 11 بیٹے تھے، سب کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ دیکھو میرے بعد تم مسلمان ہی رہنا اور مرتے دم تک اسلام پر رہنا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ اس وقت یہ نہیں کہہ رہے تھے ہائے میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، نہ بچے پریشان تھے کہ ہائے ہمارے ماں باپ فوت ہو رہے ہیں اب کیا ہوگا۔ اصل جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے بعد ہمارا دین کیا ہوگا، کیا ہم نیک کام کریں گے؟ جو بچے اپنے والدین کے لیے نیک کام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو اب وہ کیسے کریں گے؟ یہ ہم سوچیں کہ ہم بڑے ہوں گے ہم اچھے کام کریں گے، نہیں، ابھی سے ہمیں کرنے اچھے کام۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کر دے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں کر دیں، ان کی مدد فرمائیں اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ پھر جو بھی کام کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، تو اس کے بعد سچ بولنا اور پھر دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہونا، یہ سارے جو نیکی کے کام ہیں ہم کریں گے تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو اصل جو ہمیں ماں باپ کو بھی اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم اگر نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے کس دین پر عمل کریں گے۔ اس لیے دین کی تعلیم کو حاصل کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے دین کی تعلیم دلائیں۔ جیسے ہم دنیا کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اچھے سے اچھے اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں اور اچھے سے اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین کے لیے بھی اچھے سے اچھے ٹیچر دیکھنے چاہیے، اچھے طریقے سے اپنی قرآن کو پڑھنا سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ آپ کو سب استاد بہت آپ کو محنتی اساتذہ ملے ہیں جو اچھے طریقے سے آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو بھی سب کے لیے دعا بھی کرنی ہے، رسپیکٹ بھی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ جیسے آپ ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے، اسی طرح اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ تو آج کے لیے ہم اتنا رہنے دیتے ہیں۔ یہ پہلا سپارہ ہے، پہلا سپارہ ختم ہو گیا یہاں پہ، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہم دوسرا سپارہ شروع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔